नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स, हम फॉरेक्स को भी देखेंगे और कमोडिटीज़ को भी देखेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे कि दुनिया के अंदर जो एक इन्वर्स कोरिलेशन देखा जा रहा है, यानी कि अगर इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं तो वहीं पर जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो पेस है वो स्लो डाउन हो रही है। हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नवरे स्टॉक मार्केट्स में हम सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देख लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आज बड़ी ज़बरदस्त रिडेम्पशन नज़र आ रही है और हम ये देख रहे हैं कि कल जिस तरीके के साथ 450 पॉइंट्स गिर गई थी, हमें आज मार्केट अभी प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए तकरीबन मिड डे के थोड़ी देर के बाद है, ये तकरीबन 617 पॉइंट्स पॉजिटिव है और इस वक्त मार्केट तकरीबन 44,570 पॉइंट्स पर है। नाज़रीन यहाँ पर जो आज का हाई है वो 587 है, यानी कि मार्केट अपने हाई के करीब है इस वक्त। वॉल्यूम के अंदर हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, हमें आज 145 के लेवल्स नज़र आ रहे हैं अभी तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम गौर करें तो नाज़रीन आज के जो टॉप एडवांसर्स हैं उसके अंदर आपको मिक्स नज़र आ रहा है। हमें ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी रिट्रीट करती हुई नज़र आई हैं, इसलिए आपको ओएमसी का स्टॉक जो है वो तो लाजमी नज़र आएगा। हमें बाइको नज़र आ रहा है इस वक्त, जिसके तकरीबन अभी तक 23 मिलियन स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं। हमें केमिकल्स नज़र आ रहे हैं, लॉट कैम हमें नज़र आ रहा है। हमें एक टेक्नोलॉजी का स्टॉक टीआरजी दोबारा नज़र आ रहा है और इसकी आज कल तकरीबन 2 रुपये बढ़े थे इसकी शेयर प्राइस, आज तकरीबन 10 रुपये बढ़ी है, यानी कि बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित हो रही है। और आपको गनी ग्लास नज़र आ रहा है और इसके अंदर स्टॉक प्राइस इंप्रूव भी किया और तकरीबन ये वॉल्यूम लीडर है, अभी तक तकरीबन 32 मिलियन शेयर्स का कारोबार अभी तक हो चुका है ना। फिर आपको आज रिफाइनरी भी नज़र आ रही है और आपको कमर्शियल बैंक्स भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम एडवांसर्स में देखें तो नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली आज सारे के सारे एडवांसर्स में सब के सब 30 ईयर स्टॉक्स हैं। तो हम आगे चलते हैं, अब हम डिक्लाइनर्स देखते हैं। नाज़रीन डिक्लाइनर्स के अंदर भी आपको एक डिफॉल्टर नज़र आ रहा है और 30 ईयर स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन अगर हम गौर करें कि मार्केट के अंदर जो सबसे बेहतरीन स्टॉक्स यानी कि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कौन से हैं, नाज़रीन अगर हम गौर करें तो हमें आज ऑटोज़, हमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन पैकेज से जो रिलेटेड की जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि ग्लास एंड सिरेमिक्स, वो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। हमें सीमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहा है और आज खान साहब ने एक स्पीच की है जिसके अंदर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत एक और 600 घरों का मंसूबा जो है वो शुरू किया जा रहा है। उस हवाले से पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और सीमेंट का जो सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इंजीनियरिंग बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, आपको शू का थोड़ा सा मिक्स नज़र आ रहा है। नाज़रीन अगर हम गौर करें आज फर्टिलाइज़र आपको बेहतर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आज मार्केट के अक्सर जो परफॉर्मिंग सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खुश आइंद है। नाज़रीन अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में क्या हुआ। नाज़रीन वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में अगर गौर करें तो हमें एशिया जो है वहां पर भी रिडेम्पशन नजर आ रही है और हम ये देख रहे हैं कि कल शंघाई कॉम्पोजिट जो थी वो रिट्रीट कर गई थी, लेकिन चूंकि हमने जिस तरीके से आज हमारे प्रोग्राम का थीम भी ये है कि इन्फेक्शन केसेस बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक रिकवरी स्लो होती है, ये वाला इम्पैक्ट हमें चाइना में नजर नहीं आ रहा। हमें चाइना में क्या नजर आ रहा है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं उस पर तशवीश है और दूसरा इतनी तेजी के साथ कोविड-19 के दौरान और उसके बाद उसको एलिमिनेट करने के बाद उनकी जो इकोनॉमी बूम कर रही है, तो वहां पर तशवीश जाहिर की जा रही है कि शायद मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा टाइट ना कर दिया जाए। इस कंसर्न की वजह से आज मार्केट थोड़ी सी मिक्स भी नजर आई, मगर फिर भी जो होप्स हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी नजर आ रही है और बहुत बेहतर होगी, तो शंघाई कॉम्पोजिट हमें बेहतर नजर आ रहा है। नाज़रीन इसके साथ साथ आपको सिंगापुर की जो मार्केट्स हैं वो भी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। आज आप गौर करें एशिया की तमाम आपको जो छोटी बड़ी मार्केट्स हैं पॉजिटिव नजर आ रही हैं और वजह क्या है, क्योंकि इन्फेक्शन के जो रेट्स इस रीजन में हैं माफ सवाए 2 मुल्कों के, जापान एंड कोरिया, यहां पर बाकी ममालिक के अंदर आपको कंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर आपको जो वहां की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ी सी ईज होती हुई नजर आ रही है।
اچھی بات یہ ہے کہ آج انڈونیشیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سی ہمیں پازیٹیو نظر آ رہی ہے، جو کہ خوش آئند ہے، اور ہم اس کو ویلکم بھی کہیں گے، کیونکہ ایک ہفتے تک وہ بہت بلیک رہی ہے جب سے وہ دھماکہ ہوا تھا، لیکن بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہمیں آج ایشیا بہت اچھا نظر آ رہا ہے، بڑے دنوں کے بعد ہم ایک ایشیا کو سٹرونگ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم کوریا کی بات کریں تو ناظرین کوریا کے اندر ایک دن کے اندر سب سے زیادہ کیسز آئے، جس کی وجہ سے وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا اگر احتیاط نہیں کریں گے تو سخت ایکشن لیا جائے گا. جاپان کے اندر بھی اوساکا کا جو شہر ہے، وہاں کے جو میئر ہیں، انہوں نے وہاں پہ میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، تو وہ بھی ایک امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. جاپان کی مارکیٹ آپ کو آج اوپر نیچے ہوتی ہوئی نظر آئی، مڈ ڈے تک تو نیگیٹو تھی، پھر پازیٹیو ہوئی، اور ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے تک تو نیگیٹو نظر آ رہی ہے. ناظرین اب ہم چلتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف. مڈل ایسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ تھیم ہے ناظرین، وہاں پر ایکسپورٹ آرڈرز کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہاں پر کووڈ 19 کے جو کیسز ہیں اس کی بات نہیں ہوتی. وہاں پر 2 سے 3 جو سیکٹرز ہیں اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو فائنینشل سیکٹر ہے وہ تھوڑا سا ہمیں پیچھے نظر آیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ روبسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ٹورزم کا جو سیگمنٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈزمل ہے، اور تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بریدنگ سپیس بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن پھر بھی یو اے کے اندر جو ہے جو ٹورزم ہے وہ تھوڑی سی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو بزنس جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ خوش آئند ہے مڈل ایسٹ کے ایریا کے لیے. اگر ہم غور کریں آج ہمیں تداول تھوڑی سی ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ تداول کے اندر بہت سی پازیٹیو، ہمیں کئی دن اس کی جو ریلی ہے پازیٹیو رہی، لیکن آج ہمیں ابھی تک پروگرام کو ریکارڈ کرتے ہوئے تقریباً مڈ ڈے چل رہا ہے ان کا، وہ ہمیں نیگیٹو نظر آ رہی ہے، جبکہ یو اے کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ ہمیں پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. اگر ہم یورپ کی طرف جائیں تو ناظرین وہاں کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو ویکسینیشن کی کیمپین ہے وہ بڑی سلو ہے، اور وہاں پر دو پی ایم آئی کا نمبر جو جرمنی ہے وہ بہت بہتر آیا ہے، مگر فرانس اینڈ اٹلی، جرمنی بھی ہم کہیں گے، وہاں پر جو انفیکشن کے جو کیسز ہیں وہ ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں، لاک ڈاؤن بھی ہے. اب اگر ہم بات کریں یو کے کی تو یو کے میں ہمیں اشارہ نظر آ رہا ہے کہ شاید لاک ڈاؤن میں تھوڑی ایزی کی جائے، اور اس ایزینس کی وجہ سے کیا ہوگا کوئی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ ریویمپ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. یہی وجہ کہ آپ کو ایف ٹی ایف سی جو ہے وہ بہت پازیٹیو نظر آ رہا ہے ابھی تک. اوپننگ یورپین جو مارکیٹس ہیں ان کی بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے، جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے. اب ہم چلتے ہیں امریکن فیوچرز کی طرف. امریکن فیوچرز آج تھوڑے سے آپ کو مکس نظر آ رہے ہیں. وجہ انفیکشن کے کیسز بڑھ رہے ہیں، دو انتہائی روبسٹ قسم کی ویکسینیشن کی کیمپین چل رہی ہے، اور وہاں پر جو اکنامک ریکوری ہے وہاں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے بہت ہی زبردست ہے، مگر پھر بھی مارکیٹ ہمیں مکس نظر آ رہی ہے. کل ہم نے دیکھا کہ ایس این پی جو ہے اس نے ریکارڈ ہائی کی ہے. وجہ فینگ، وہی ٹیکس سٹاکس بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے بیسٹ سٹاکس نظر آ رہے ہیں. فیچرز کو ریکارڈ کرتے ہوئے جب ہم دیکھ رہے تھے تو جو فینگ ہے اور اس کے علاوہ جو ایکٹیو سٹاکس ہیں وہ ہمیں بہت پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آج فیوچرز جو ہیں خاص طور پہ ٹیک کے حوالے یعنی کہ نیسڈیک کے حوالے سے ہمیں وہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ہمیں پازیٹیو نظر آئے گی. ڈاؤ جونز بھی پازیٹیو آنے کا چانس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اینالسٹ کے مطابق جو اکنامک ریکوری کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کی وجہ سے دو فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یو ایس کے اندر ڈیمانڈ ریکوری آتی ہے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑتا ہے. اور ناظرین یہ جو ڈیمانڈ ریکوری آ رہی ہے اس میں سب سے بڑا کردار سٹیمولس پیکج کا ہے جو کہ 1.9 ٹریلین ڈالرز کا دیا گیا، اور پھر ایک بہت ہی بڑا روبسٹ قسم کا انفراسٹرکچر پیکج دیا جا رہا ہے. اور ہم یہ اپنے پروگرام سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایکوٹیز کی جو مارکیٹ سے بہت اچھا پرفارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ناظرین یو ایس کے اندر ایک اور بہت بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں کا جو فیڈ ریزرو کی جو میٹنگ ہے اس کے اگر ہم منٹس پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگلے 1.5 سال تک وہاں پر جو مانیٹری پالیسی ہے وہ لوز رہے گی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ دو چیزوں پر آئے گا. ایکوٹی مارکیٹ پازیٹیو ہوگی، دوسرا بانڈ اور ٹریجری ییلڈ جو ہے نا ان پہ امپیکٹ آئے گا. ایکوٹی مارکیٹ ہمیں پازیٹیو نظر بھی آ رہی ہے، اور اس نے کل بہت اچھا ریاکشن بھی دیا. آج ہم دیکھیں گے کیسے پرفارم کرتی ہے. میرا تو اپنا پرسنل ویو بہت اچھا کرے گی، لیکن مکس نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے دیر مسٹ بی سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ نو انٹل ناؤ.
تو یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ بانڈ مارکیٹ جو ہے وہاں پر تھوڑے سے اگر ییلڈ کم ہوتے ہیں، کیونکہ فیڈ ریزرو نے کہا تھا کہ تقریباً $120 بلین کے ماہانہ بانڈز خریدے گی، اور یہ پلان ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینالسٹ کے مطابق تقریباً Q1 2022 ہو سکتا ہے. تو یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، تقریباً 9 مہینے. تو 9 مہینے تک تو مانیٹری پالیسی لوز بھی ہے، بانڈ مارکیٹ کے اندر بھی تھوڑی ڈسٹربنس آ سکتی ہے، ییلڈ کروز بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ہم اس کو ٹریک بھی کریں گے، مانیٹر بھی کریں گے اور آپ کو انفارم بھی رکھیں گے. ناظرین یہ تو تھی آج کی ایکوٹی مارکیٹس. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. ناظرین فوریکس میں آج سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈالر انڈیکس کو. ناظرین ڈالر انڈیکس ایک ہفتے کی زبردست پازیٹیو ریلی کے بعد ہمیں ریٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین اس ریٹریٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس ریٹریٹ کا امپیکٹ آپ کو آپ کی کموڈیٹیز میں بھی نظر آئے گا، آپ کو ایکوٹیز میں بھی نظر آئے گا، آپ کو دنیا کی جو ریجنل یا انٹر ریجنل جو ٹریڈ ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو نمبرز ہیں اس میں بھی امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وجہ، اگر ڈالر کی ویلیو گرتی ہے تو کموڈیٹیز بھی افورڈیبل ہو جاتی ہیں، آپ کی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی افورڈیبل ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈالر انڈیکس ہمیں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ناظرین فیڈ ریزرو نے جو ہم نے جو منٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے کہ 9 مہینے تک تو ان کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی سی ہمیں لوز نظر آ رہی ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو ڈالر ہے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج اگر ہم غور کریں تو اگینسٹ یورو گرا، جی بی پی گر گیا، جیپنیز ین گر گیا. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ کرنسیز ہے دنیا کی کم از کم 75% جو ٹریڈ ہے وہ ان کرنسیز میں ہوتی ہے. اگر ہم چائنیز یوان کی بات کریں تو وہ بھی امپروو کر گیا. تو ناظرین آج آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر گر رہا ہے اور دنیا کی کرنسیز بڑھ رہی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستانی کرنسی کی طرف. آج ہمیں جو انٹر بینک میں پیرٹی نظر آ رہی ہے یہ بھی بڑی زبردست ہے، خوش آئند ہے، کیونکہ ایک ایک پیسے کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے خاص طور پہ قرضوں پہ ہوتا ہے. آج ہم نے دیکھا جب خان صاحب سپیچ کر رہے تھے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ، انہوں نے سب سے زیادہ جو بات کی وہ قرضوں پہ کی ہے. انہوں نے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو اکنامک ریکوری ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ آٹو سیکٹر بہتر ہو گیا، سیمنٹ سیکٹر بہتر ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ ساتھ کہا ہے کہ ہمارے جو قرضے ہیں ہمارے لیے بہت تشویش ہیں. اور جس طریقے کے ساتھ پچھلی جو گورنمنٹ ہے ان کو پہلے 3 سالوں میں تقریباً انہوں نے 20,000 ارب روپے واپس کیے تھے، ان کی گورنمنٹ نے 2.5 سال میں 35,000 ارب روپے واپس کیے. اور اگر یہ 15,000 کم ہوتے یعنی کہ اسی لیول پہ ہوتے تو اس 15,000 کا بہت اچھا استعمال کیا جاتا. ناظرین یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ احساس پروگرام جو ہے آئی ایم ایف سے جو ڈیلنگ ہو رہی ہے اس میں احساس پروگرام کو ریوائیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اگر احساس پروگرام ریوائیو ہوتا ہے تو کیا اس کا امپیکٹ پاک روپی پہ پڑے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی اکانومی کے جو نمبر ہیں وہ امپروو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں پاک روپی بھی امپروو کر رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر اکانومی کے اندر سرٹنٹی آتی ہے، اکانومی کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے تو اس کا امپیکٹ ہر شعبے پہ پڑتا ہے. آپ کی ایکسپورٹس پہ پڑتا ہے، آپ کے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس پہ پڑتا ہے، اور کہاں پڑتا ہے؟ نہ صرف پاک روپے پہ پڑتا ہے. آپ کی جب ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے، ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے کہا جاتا ہے کہ روپی کو ڈی ویلیو کیا جائے، اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور ہم اپنے پروگرام کے جو کامنٹس ہیں جب ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اس میں سوال آتا ہے کہ ہمیں تو نقصان ہو گیا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جہاں پر نقصان ہو رہا ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر سٹیبلٹی آ رہی ہے، پاکستان کے بڑے مفاد میں ہے یہ. اور ایک وقت انشاءاللہ، یہ وقت دور نہیں ہے جب پاک روپیہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوگا انشاءاللہ. اگر ہم آج کی پیریٹی کی بات کریں تو آج ہمیں تقریباً 28 پیسے امپروو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاک روپی، اور ڈالر گر گیا. اور آج تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد تقریباً آج آپ کو دوبارہ 152.9 پہ نظر آ رہا ہے. ناظرین یہ تھا فوریکس. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. ناظرین کموڈیٹیز میں ہم سب سے پہلے آئل کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیں آج آئل کی جو پرائس ہے تھوڑی سی ڈاواڈول نظر آ رہی ہے. آئل گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے.
ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سے اوپیک کی میٹنگ ہوئی ہے آئل کی پرائسز میں کمی آئی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سٹیبلٹی آئی ہے, کمی آئی ہے. پہلے کمی آئی ہے, اس کے بعد اتار چڑھاؤ جاری ہے. آئل کی پرائس بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم اس لیے ٹریک کرتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کموڈٹی ہے. یہ جو کموڈٹی ہے پوری دنیا میں ان کی اکانومیز کا نہ صرف ایک امپورٹ بل کا پارٹ ہے, کچھ ممالک کی تو اکانومی چلتی ہی تیل کی ایکسپورٹس پہ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو تیل کی جو پرائس ہے یا تو سٹیبل رہے یا ایسی رہے جو کہ دونوں پارٹیز کو ایکسیپٹیبل رہے. نہ پھر ایسا دنیا کے اندر کوئی انسرٹنٹی نظر نہیں آ رہی, کوئی ایسا پولیٹیکل ایونٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہا جس کا امپیکٹ تیل پہ پڑے. تو تیل کے اندر اس وقت جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ سپلائی اور ڈیمانڈ اوپیک کے مطابق بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, سپلائی اوپیک کے مطابق بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اینالسٹ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اوپیک نے زیادہ پریڈکٹ کر لی کہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور سپلائی زیادہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کا یہی وہ امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے جو آئل کی پرائس ہے وہ تھوڑی سی آپ کو ہچکولے کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال آج اگر ہم بات کریں WTI کی تو WTI جو ہے تقریباً ہمیں وہ $60 پہ نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس کے ریزسٹنس کی بات کریں تو ناظرین $60 ہی سمجھ لیں, اور اگر سپورٹ کی بات کریں تو 58.50. اب ہم چلتے ہیں گولڈ کی طرف. ناظرین آج ڈالر انڈیکس گر رہا ہے اور سب سے پہلے جو چیز بڑھتی ہوئی ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے پاک روپی کے بعد وہ گولڈ ہے. آج آپ کو گولڈ بڑھتا ہوا نظر آیا. آج ہم نے دیکھا کہ گولڈ اپنے ریزسٹنس کو توڑا ہے اس نے 1745 کو. اب ایک نیا ریزسٹنس لیول آ گیا 1751. ناظرین سپورٹ پرائس میں بھی امپروومنٹ آیا 1727. سوال ہم سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ گولڈ جو ہے تقریباً $2000 پر ہونے کے لیے جا رہا ہے, کب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک کے جو فنڈامنٹلز ہمیں نظر آ رہے ہیں, انویسٹر جو ہیں وہ گولڈ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. گولڈ کے اندر ابھی بھی جو سیف ہیون والا جو ٹیگ ہے وہ موجود ہے مگر وہ ورکیبل نہیں ہے آج کل. آپ یہ دیکھیے کہ ایکوٹیز اچھا پرفارم کر رہی ہیں, بانڈ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ابھی پروگرام کو ریکارڈ کرتے وقت جو یو ایس میں جو ییلڈ کرو ہے وہ امپروو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو انویسٹرز کا جو چنک ہے وہ یہاں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی سیزنل امپیکٹ آئے, شادیوں کا سیزن آئے تو انڈیا کی وجہ سے گولڈ کی پرائس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ناظرین دیکھیں ڈالر انڈیکس جو ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا اپنے 2 مہینے پہلے کے پروگرامز میں, خاص طور پہ فیبرری کے پروگرامز کے اندر بھی آپ کو کہا تھا اور جنوری کے پروگرام سے بھی کہا تھا کہ جب جو بائیڈن آئیں گے اسٹیمولس پیکج کا اعلان کریں گے اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ ویک ہوگا, اور ویک ہوتا ہوا ہمیں نظر تو آ رہا ہے. 1 ہفتہ پھر پازیٹیو رہا ہے اور وہ اس نے 5 سال کا ریکارڈ توڑا ہے, لیکن ویک نظر آ رہا ہے. ویک جب تک نظر آئے گا آپ کو گولڈ کے اندر امپروومنٹ نظر آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک, اگر 1-2 دن تک اس کو انویسٹرز دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ منڈے کو سچویشن ڈیفرنٹ ہو, ہم اس کو مانیٹر کریں گے. سلور کی بات کریں, سلور پہ جانے سے پہلے میں گولڈ کے بارے میں کامنٹ کر دوں, تیل کے بارے میں کامنٹ کر دوں. تیل ویک نظر آ رہا ہے, گولڈ ویک نظر آ رہا ہے. اب آتے ہیں سلور کی طرف. آج ہمیں سلور میں بھی جو پرائس ہے اس کی اسپاٹ پرائس اس میں امپروومنٹ نظر آ رہی ہے, اور آپ غور کریں آج وہ تقریباً 25 پر ہے, اس کی سپورٹ پرائس 24 ہے اور ریزسٹنس اتنی ہی ہے, 26 پہ جاتا ہوا ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اگر چلا جاتا ہے اور آپ کو موقع ملے اپنی انوینٹریز کو فوراً بیچ دیں, انتظار نہ کیجیے گا. لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں جو ٹرینڈ ہے وہ ویک ہے. تو ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بالکل بیسک سے ڈسکشن کی ہے کیونکہ کئی دنوں سے یہ ڈسکشن مس تھی. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم آپ کے ساتھ ایک اسپیشل ایڈیشن جو ہے وہ ایپیسوڈ شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں ہم ای کامرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ای کامرس ہے اس میں بہت بڑا چنک امیزون کا ہے جہاں پر پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ کام کر سکتی ہے اور بے روزگاری کو ختم کر سکتا ہے یہ چنک. تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, تو کل کا پروگرام بالکل مس نہ کیجیے گا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات جلد ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنے میزبان احسان اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.